अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स में भली कार मां तव्हांजो मेज़बान राहिब बप्पड़। नाज़रीन, रांदियुनि जे हवाले सां त पूरे मुल्क जे अंदरि शयूं जेके नज़र अचनि थियूं पियूं, उहो ख़ासि तौर ते बड़तोल जो हिकिड़ो शिकार आहे। उहा कैफ़ियत आहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जे हवाले सां हुजनि, हॉकी जे हवाले सां हुजनि, या जेके ॿियूं रांदियूं आहिनि उन्हनि हवालनि सां हुजनि। हिन वक़्तु ही पाकिस्तान में जेके असांजूं रांदियूं हूंदियूं हुयूं, जंहिंमें असां मुख़्तलिफ़ रांदियुनि में जेके आहिनि सो चैंपियन हुयासीं, पूरी दुनिया जेको आहे सो रांदियुनि जे हवाले सां ॼाणींदी हुई। पर हिन वक़्तु अफ़सोस सां चवणो पए थो त असां वटि जेको रांदियुनि जो हिन वक़्तु जेको हाल आहे उहो बेहाल आहे, ऐं जेको फ्यूचर आहे उहो हाल बि सुठो नज़र कोन थो अचे पियो। हिन वक़्तु इस्लामाबाद में बैनुल सूबाई जेके माना रांदियूं आहिनि, 2.5 सूबनि जा उते रांदीगर शरीक आहिनि, उहे बि शुरू थी वियूं आहिनि। वॾी ॻाल्हि इहा आहे, हैरत जी ॻाल्हि इहा आहे त हिन एॾे वॾे इवेंट जो जेको इफ़्तिताह करे थो उहो सदर करे थो पियो। पर जॾहिं सदर इन एॾे वॾे इवेंट जो इफ़्तिताह करे थो त उते रांदीगरनि खे किटियूं बि मुकमिल कोन थियूं ॾिनियूं वञनि। हिकिड़ा पासा हेठीं सतह ते इहे नज़र था अचनि त मथीं सतह ते इहे था नज़र अचनि त हर माण्हू पंहिंजो उहिदो चाहे थो, पोइ भले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुजे, PHF हुजे, या ॿिया जेके असांजा रांदियुनि वारा जेके ख़ासि जेके खाता आहिनि, या जंहिंजा जेके आहिनि सो बोर्ड आहिनि, उते माना इहा ई कैफ़ियत हले थी। अॼु असां इन्हनि शयुनि खां हटी करे ॿिए तरफ़ थोरी तवजो ॾियूं था कराटे जे हवाले सां। जीअं त माना हुनखे पूरे पाकिस्तान जे अंदरि चइजे या सिंध जे अंदरि चइजे, का एतिरी वॾी मोट कोन थी ॾिनी वञे, पर असांजा रांदीगर जेके आहिनि सो पूरी दुनिया लेवल ते उन्हनि हिकिड़ो नालो ठाहियो आहे, हिकिड़ो मक़ाम ठाहियो आहे। अॼु मूंसां गॾु ॿ दोस्त जेके वेठा आहिनि, दानिश खान कुझु अरसो पहिरियों जेको आहे सो उहो असांजे प्रोग्राम में अची चुका आहिनि, ऐं उन्हनि सां गॾु आहिनि आमिर अली सिद्दीकी। आमिर अली सिद्दीकी जो जेको तालुक़ु आहे उहो ज़िले शिकारपुर सां तालुक़ु आहे। पाण हिन वक़्तु इंस्ट्रक्टर आहिनि, ऐं उन सां गॾोगॾु नेशनल प्लेयर रहिया आहिनि, चैंपियन रहिया आहिनि। 2 भेरा 2011 2012 में उन्हनि जेको आहे नेशनल चैंपियन जो एवॉर्ड हासिलु कयो आहे। गॾोगॾु कराटे सां आर्चरी सेखारनि था, यानी तीर अंदाज़ी, उनजा बि मास्टर आहिनि। हू बि माना मुखिया जेको आहे सो सिख्या ॾींदे नज़र अचनि था पिया। दानिश खान इंटरनेशनल लेवल ते जेको आहे सो चैंपियन रही चुको आहे। वर्ल्ड कराटे जेको आहे सो चैंपियनशिप अंदरि 3 भेरा जेको आहे सो बिल खणी चुको आहे। इन खां सवाइ जापान जा जेके माना ख़ासि तौर ते मास्टर दुनिया जे अंदरि मशहूरु आहिनि, उन्हनि जी रहनुमाई में उन सिख्या वरिती आहे। ऐं हिते सिंध जे अंदरि जापान ओकिनावा जे हवाले सां जेको आहे सो मशहूरी रखनि था पिया, ऐं जापान जी ॼण त हिते नुमाइंदगी कनि था। सोचो तो पंहिंजे प्रोग्राम जी शुरुआत कयो। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहूँगा। दानिश, आपसे मैं स्टार्ट लूंगा। इंटरनेशनल चैंपियन भी आप रहे, वर्ल्ड कराटे के हवाले से आप 3 बार मेडल भी लेकर आए, लेकिन फिर भी हमें वो पाकिस्तान के अंदर वो चार्म नज़र नहीं आ रहा कराटे के हवाले से कि आप तो सिंध से ही ताल्लुक है आपका, पूरे सिंध के अंदर भी वो कराटे के हवाले से वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही जो इंटरनेशनल लेवल पे जो अफादियत समझी जाती है। असल में ये जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स होती हैं, ये थोड़ा सा फंडिंग के ऊपर होती हैं, फंडिंग्स होती हैं, और डिफरेंट जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और प्लेयर से प्लेयर बनाते हैं। पाकिस्तान का हमेशा से जो एक बुरा पहलू रहा है वो ये है कि वो अपनी ज़ाती तरक्की, अपनी ज़ाती मफाद के लिए जो है हर काम करते हैं, और जिसके लिए बाद में जो है जाहिर सी बात है जब अपने मफाद का काम होता है, मफाद पूरा हो जाता है तो गेम भी ख़त्म और मिशन भी ख़त्म। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर जो भी इवेंट होगा वो मिशन जो है ख़त्म होने के मुताबिक ही होगा। वर्ल्ड के अंदर जो काम होता है वो जाहिर सी बात है इनको आगे उसको प्रमोट करते हैं, अपने प्लेयर्स को प्रमोट करते हैं और मुल्क का नाम हमेशा जिंदा रखते हैं। तो अगर पाकिस्तान इस तरह सोचे, पाकिस्तान अपने नाम के साथ अगर मुल्क का नाम भी जिंदा रखना सोचे, तो आई थिंक आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। आमिर, आपकी तरफ आऊंगा। शिकारपुर से आपका ताल्लुक है, इंस्ट्रक्टर भी हैं, आर्चरी भी सिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कैसे इस फील्ड की तरफ आए? शिकारपुर से कराची तक का सफर कैसे रहा, और नेशनल चैंपियन बनने तक आपने कितनी मेहनत की? इसके पीछे किसका हाथ था? इसके पीछे तो सबसे पहले जो है सर दानिश खान का हाथ था, क्योंकि इन्होंने जो है मुझे बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन किया, और मेरे ऊपर मैं समझता हूँ कि एक आम बंदे से ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि मैं इतना पहले शुरू में मेहनती नहीं था, लेकिन इनको मेरे अंदर कोई चीज़ नज़र आई तो उन्होंने मेरे ऊपर बहुत मेहनत की। और जहाँ तक बात है शिकारपुर से कराची का सफ़र, कराची भी सिंध का ही हिस्सा है और शिकारपुर भी सिंध का हिस्सा है। एज अ प्लेयर मैं यही कहूँगा कि शिकारपुर से हम लोग अर्ली ही कराची में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन ताल्लुक तो मेरा शिकारपुर से ही है, और मैं वहाँ भी देखता हूँ पहले बीच में वहाँ मार्शल आर्ट कम हो गई थी, रुझान कम हो गया था। इस दफ़ा मैं अभी शिकारपुर गया था लास्ट वीक, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि दोबारा वहाँ पे जो है रुझान शुरू हुआ है, निचले लेवल पे ही सही, लेकिन वो लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मेहनती बहुत हैं, वसाइल नहीं है उनके पास थोड़े से, और मैं समझूंगा कि थोड़ी सी जो है हमें उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हम किसी न किसी तरीके सपोर्ट करें, चाहे वो ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाए, चाहे वो वसाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाए।
کیونکہ شکارپور سے بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ اگر کوئی شکارپور سے پلیئر نہیں آتا. صرف ایک میں آیا شکارپور سے, میرے علاوہ پیچھے جو ہے وہ مجھے ابھی تک کوئی پلیئر نظر نہیں آیا, نہ کوئی فیوچر میں نظر آیا, اور بہت ہی آتے ہیں تو گنتی کے وہ راؤنڈ فائٹس میں ہی جو ہے پہلے ہی فارغ ہو جاتے ہیں وہ. تو میری بڑی اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ دیکھیں نا آپ, حال میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اسپورٹس ہوتے ہیں, چاہے وہ ہاکی ہو, کرکٹ ہو, کوئی بھی اسپورٹس ہو, آپ دیکھیں اس میں سندھ کی ٹیم بنی ہوتی ہے, سندھ کے کہاں پلیئر نظر آتے ہیں آپ کو انٹیریئر کے؟ صحیح ہے, وہاں تک ہمارا جو ہے وہ جو لوکل جو میڈیا ہوتے ہیں صرف وہی وہاں پہ کوریج دے پاتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی سطح پہ چاہے گورنمنٹ لیول ہو, چاہے وہ وزراء کا لیول ہو, صحیح ہے, وہ صرف کراچی کو فوکس کرتے ہیں. کراچی بھی مانا سندھ کا حصہ ہے, لیکن اگر 11 پلیئر اگر کراچی کے ہیں, صحیح ہے, تو آپ 9 کراچی کے کر دو, 2 انٹیریئر سندھ کے کر دو. صحیح ہے, اگر وہ اتنی, یہاں میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے پلیئر سے زیادہ محنت کرتے ہیں اندرون سندھ والے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں کا موسم جو ہے وہ کتنا گرم ہوتا ہے. وہ شدید گرمی کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ دوپہر اور شام کے وقت جو ہے جب ہم نکلنا پسند نہیں کرتے, وہ اس وقت اپنی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس پہ توجہ دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف پاکستان میں ہی نہیں انٹرنیشنلی جائیں گے, کہ وہ ابھی سے محنت کرنے کے عادی ہیں. مطلب کہ کوئی حادثہ نہیں تھا, آپ پری پلان جو ہے وہ کراٹے میں ہی آنا چاہ رہے تھے؟ بیسکلی میرے گھر سے جو ہے وہ شروع سے میرے جو گھر والوں نے توجہ تھوڑی سی مجھے جو ہے بچپن سے ہی اس پہ ہی ڈائیورٹ رکھا. جیسے کہ آپ کو پتا ہے بچے جو ہے وہ موویز دیکھتے ہیں تو وہ کراٹے کی مارشل آرٹ کی دکھائی جاتی ہیں, تو بچپن سے میرا شوق یہی تھا, مجھے اور کسی اسپورٹس کا شوق تھا نہیں. تو جب ہم لوگ کراچی شفٹ ہوئے تو کراچی میں کلبس ڈفرینٹ جاتا رہا, دیکھتا رہا. تو سر دانش جو ہے ان کا مجھے کہیں سے پتہ لگا, بہت ارلی 15-16 سال پرانی بات ہے یہ. تو ان کے پاس میں نے سیکھا, اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ صرف ان کا نام جو تھا وہ غلط مشہور نہیں تھا. 15-16 سال پہلے بھی دانش بھائی سکھاتے تھے؟ بالکل. پھر تو ہمارے بزرگ ہو گئے. دانش بھائی آپ کی طرف آؤں گا, آپ کے پاس ابھی کتنے شاگرد سیکھ رہے ہیں, کہاں تک آپ گئے ہیں, پھر آپ انٹرنیشنل لیول تک بھی گئے ہیں, اس کے مطلب کہ انٹرنیشنل لیول تک پہنچنے کے حوالے سے کتنی دشواریاں آئیں سامنے, کتنی محنت کرنی پڑی, اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشیات کے حوالے سے تو وہ بھی ایک پلیئر کے حوالے سے کافی پرابلم ہوتا ہے. کیسے یہ سب کچھ ارینج کر لیا؟ اصل میں اس کو تھوڑا سا جو ہے اپنی ارلی ایج کا بتاؤں گا کہ میں نے کراٹے اسٹارٹ جو کی اس کی وجہ کیا تھی. میں بھی کوئی بچوں کی طرح کھیلنے کودنے والا, کھلونوں میں انوالو رہنے والا بچہ تھا. تو ہمارے جہاں میری رہائش ہے یہاں پہ میری, وہاں بچے جو ہے تھوڑی مار کٹائی جو ہے نا, ہینڈ کمپیکٹ بہت پسند کرتے ہیں. اب جب باہر جاؤں تو جو ہے ہینڈ کمپیکٹ ان کی جو ہے وہ مجھ پہ اپلائی کرتے ہیں وہ لوگ, تو میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا تھا. تو میرے والد صاحب نے مجھے ٹیچ کیا, اس لیے ٹیچ نہیں کیا کہ میں ان سے پھٹے کروں یا لڑوں, اس لیے ٹیچ کیا کہ میں اپنی جو لائف ہے اس کو اچھا بنا سکوں, اس کو جو ہے لوگ جو پوری ایولزم ہے اس کو ڈیفینڈ کر سکوں. تو اسی چیز کو میں نے آگے پروموٹ کیا, اور میری جو بیس ہے بیسکلی وہ ایولزم سے ڈیفینڈ ہونا ہے. وہی آگے میں سکھا رہا ہوں کہ ایولزم سے ڈیفینڈ ہونا ہے. اب یہی چیز کو آگے جب میں سکھا رہا ہوں تو مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میرے پاس وسائل ہے یا نہیں. میرے پاس وسائل آئیں گے تو میں کروں گا, یا میرے پاس شاگرد کتنے ہیں جو میں کام کروں گا. اگر ایک بھی میرے پاس ہے, میں خود سے دل سے وہی ٹیچنگ جو مجھے بچپن میں ملی کہ ایولزم سے ڈیفینڈ ہونا ہے, ڈیفینڈ کرنا ہے, تو میں وہی چیز سکھاتا ہوں. پھر بھی آپ نے جو سوال کیا کہ کتنے شاگرد ہیں, تو تقریباً آئی تھنک جو مجھے اپنی گنتی میں ہے تقریباً 2-3 ہزار سے اوپر میرے شاگرد میری گنتی میں ہیں. باقی ایسے ہی بہت سارے جو ہیں جو آئے چلے گئے اور مجھے یاد نہیں ہے, کچھ مجھے بھول گئے, کچھ کو میں بھول گیا. تو کچھ میرے پاس رہ گئے, جو میرے پاس رہ گئے وہ آج آپ ساتھ میں میرے بیٹھے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں, اور کچھ بھی کلب میں پریکٹس کر رہے ہیں. نہیں, جب کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے عامر ہو گئے, شکارپور سے آئے, پھر آپ کے پاس سیکھا, تقریباً کئی سال سیکھا, اس کے بعد نیشنل چیمپئن بنے, تو یہ آپ اپنے لیے کتنا بڑا اعزاز سمجھتے ہیں؟ بس اس کا جواب ایک باپ بہتر دے سکتا ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو جب کامیاب دیکھتا ہے تو آئی تھنک کہ اس کی دنیا کی ساری پریشانیاں ختم, اور ایک چھوٹی سی خوشی دنیا کی ساری خوشی ہو جاتی ہے. بس میرا بھی یہی ایسا ہے کہ جب میں نے ان کو ترقی پہ دیکھا تو مجھے لگا کہ میں نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا. میں نے جو لوگ کہتے ہیں کہ میں مارشل آرٹ میں آیا, مجھے پیسے نہیں ملے, مجھے یہ نہیں ملا, مجھے سپورٹ نہیں ملی, میں نے کراٹے چھوڑ دی, اب میں کیا کر رہا ہوں, اب میں سٹے لگا رہا ہوں, اب میں سگریٹ پی رہا ہوں, اب میں کسی اور جرائم کے اندر جو ہے انوالو ہوں. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی پازیٹیو گزاری, اور جن کو سکھایا انہیں ایک امیج ملی, میں کامیاب ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے میرا کام آسان کر دیا. کام آسان کر. عامر, آپ نیشنل چیمپئن تک جاتے ہوئے, مطلب کہ سیکھنے کے بعد ہی آپ نیشنل چیمپئن شپ میں گئے ہوں گے, کس کے ساتھ فائٹنگ ہوئی, کیسی فائٹنگ, میں جاننا چاہوں گا, ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے, کیونکہ وہ نیشنل چیمپئن کے حوالے سے تو ایک تو یہ تو بڑا اعزاز ہے سندھ کے لیے. بالکل, میری جو ہے وہ فائٹ اسلام آباد کے ریجن سے ہوئی تھی, اس کے علاوہ آرمی سے ہوئی تھی, ایئر فورس سے ہوئی تھی, اور ریلوے سے ڈپارٹ سے ہوئی تھی میری فائٹ جو ہیں, اور مختلف کافی فائٹس ہوئی تھی. اس میں پنجاب بھی آ جاتا ہے, مطلب تقریباً آپ سمجھیں کہ آل جتنے ڈپارٹس ہیں اس میں سے میری اپنا فائٹس ہو چکی ہیں.
اور کیا کہتے ہیں جتنے ہمارے صوبے جو وہاں پہ آتے ہیں تو اس میں ظاہر سی بات ہے 8 ہمارا تقریباً جو ہے پول بنتا ہے 8 سے 10 بندوں کا. تو اس میں جتنے آتے گئے اس میں فائٹ کرتے گئے. اب وہ کبھی فاٹا سامنے ہوتا ہے, کبھی آرمی ہوتی ہے, کبھی جو ہے بلوچستان سامنے ہوتی ہے. تو یہ ہم لوگ ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جہاں تک میں بات بتاؤں کہ سر دانش کی آپ سے بات کر رہا تھا, تو اس چیز کا میں خود گواہ ہوں کہ اگر کوئی انڈیویجول بھی اگر سیکھنے آتا تھا, میں ان سے جب سیکھنے آ رہا تھا تو اس وقت ان کے پاس کافی اسٹوڈنٹ تھے. پھر اسٹوڈنٹ سارے جو ہے جب چلے گئے تو میں ان کے ساتھ اکیلا تھا. تو انہوں نے اکیلے مجھے اس سے زیادہ توجہ دی کہ جتنی مجھے سب کے ساتھ ملتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ میں اکیلا آ رہا تو انہوں نے مجھے سکھایا نہیں کہ نہیں کہ میں اکیلے کے لیے کیا سکھاؤں گا. میں انہوں نے مجھ سے پہلے صبح اگر 5:30 بجے ٹریننگ شروع ہوتی تھی مجھ سے پہلے 5 بجے وہاں پہنچے ہوئے ہوتے تھے, یا اپنی جو ہے وہ ان کی بیلکنی وہاں بیسکلی ہمارا ایریا تھا اس کے سامنے ہوتی تھی, تو وہاں سے دیکھتے تھے مجھے نا کہ اپنا یہ آیا یا نہیں آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا استاد کسی کو ملتا ہے تو اس کی کامیابی لازمی ہے. اس کی کامیابی لازمی ہے. دانش, آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جاپان تک جانا کیسے ممکن ہوا, اور وہاں پر جو آپ کس کس کے رہنمائی میں آپ نے یہ کراٹے کے حوالے سے سیکھا, یا کس سے وہاں پر فائٹنگ ہوئی, آپ کو میڈلز بھی ملے؟ اصل میں ورلڈ چیمپئن شپ تو ایران میں ہوئی تھی, تو یہ ارننگ ساری جو میں نے میڈلس کی ارن کیا ہے یہ میں نے وہاں کی ہے. جاپان سے جو میرا تعلق ہے وہ بیسکلی میرے جو فادر ہیں شاہد علی خان گرینڈ ماسٹر, وہ ارلی 1970s کے اندر یہ مارشل آرٹ یہاں پاکستان میں انٹروڈیوس کروا چکے تھے. چونکہ یہاں پر اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ٹی وی بھی بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی بھی کسی کے گھر میں اگر ہوتا تھا تو بہت ہی پڑھا لکھا ہوا بہت امیر انسان ہوتا تھا وہ. تو اس ٹائم میں جب مارشل آرٹ آئی تو مشہور ہو ہی نہیں سکی. اس کے بعد واپس وہ فلپین چلے گئے, فلپین میں ان کا زیادہ رہنا مطلب وہاں پہ. تو یہاں پر بہت سارے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ یہاں پر فاؤنڈر آف کراٹے کوئی ہے, فاؤنڈر آف, آپ کو پاکستان میں گرینڈ ماسٹر اتنے ملیں گے اتنے آپ کو عام انسان نہیں ملیں گے. سارے گرینڈ ماسٹر ملیں گے آپ کو, سارے ماسٹر ملیں گے. تو بہت اچھی بات ہے, ہمارا پاکستان تو ماسٹروں سے بھرا ہوا ہے, لیکن ماسٹر سے بھرا ہوا ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ ارلی 90s میں جب یہ مارشل آرٹ یہاں سے پاکستان میں آئی تو اس کی ٹیچنگ نہیں ہو سکی. ظاہر سی بات ہے ماسٹر یہاں موجود نہیں ہے, واپس باہر چلے گئے. 1980s میں جو مطلب میری 1982 کی میری پیدائش ہے, تو 19 آپ سمجھ لیں کہ 89 سے میں نے اپنی ٹریننگ شروع کی ہے. اپنی 7 سال 8 سال کی عمر سے مارشل آرٹ شروع کیا میں نے اپنے والد صاحب کے انڈر میں. اس مارشل آرٹ کو میں سیکھتا رہا, اور اس مارشل آرٹ کو میں نے پھر ظاہر سی بات ہے مجھے اپنی یہاں کی جو حکومت کی سطح ہے اس میں بھی لے کے آنا تھا. چونکہ یہ مارشل آرٹ اسٹائل یہاں موجود نہیں تھا آفیشیلی, تو یہ بانڈو اور شوتوکان شیتوریو کیوکوشن یہ جو اسٹائل یہاں موجود تھے, میں نے ایسوسیشن کے اندر اپنے جو ہے یہاں پہ ایسوسیٹ ہوا, ورک کیا. الحمدللہ میں نے اپنے سینسر فرمان احمد شوتوکان میں نے وہاں سے سیکھی, سینسر انوار الحق صاحب ان سے شیتوریو سیکھی, ورلڈ میں جا کے نمائندگی کی. اور میں اس کرائٹیریا کو سمجھا جو پاکستان کے اندر ہم آج دیکھ رہے ہیں, وہ میں سمجھا اس کو, اور میں نے اپنے اسٹائل کو پریکٹس نہیں چھوڑی. وہ 9 سال کی عمر سے پریکٹس کرتا رہا, اور پھر میں نے اس کو فاؤنڈ کرنے کے لیے اپنے والد صاحب سے اجازت مانگی, اور ورلڈ میں میرے والد صاحب نے میری ہیلپ کی کہ جاپان کے اندر لیٹر بھیجا کہ اب آج کے بعد ریپرزینٹیٹیو, کیونکہ میری اب ایج نہیں ہے, میں اب 70 ہوں, تو ریپرزینٹیٹیو مجھے بنایا جائے. تو میں ریپرزینٹیٹیو ہو کے اب وہاں پہ کام کر رہا ہوں. جاپان ایمبیسی کے اندر پورے پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ایسوسیٹ ہو. ایک تو غالباً لیکن یہ تو دعوے تو کافی آتے ہیں لائسنس کے حوالے سے. ہمارے پاس لائسنس ہے, ہم اصل میں ہیں, ہماری جو ایسوسیشن ہے وہ صحیح ہے. مطلب یہ ایسوسیشنز والا چکر پاکستان کے اندر, یہ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ گیمز کے اندر بھی ہے, جس کی وجہ سے ڈاکٹر شاہ کے جانے کے بعد ابھی تک سندھ گیمز نہیں ہو سکے ہیں. آپ دیکھیں جتنے بھی اسپورٹس ہیں, مارشل آرٹ ہو چاہے وہ کراٹے ہو, کچھ بھی اسپورٹس ہو, آپ دیکھیں ترقی پہ نہیں ہے. فنڈنگ ہو رہی ہے تو بندہ کھیل رہا ہے, مگر بعد میں کوئی ایسا پلیئر ملا آپ کو جو یہ کہہ کے جاتا ہو کہ میں جیت کے آؤں گا, اور وہ جیت کے آیا ہو. یہ بہت اہم بات ہے کہ ایک پلیئر کو یہ پتا ہے کہ میں کچھ کر کے آؤں گا, اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو. وہ کہتا ہے مجھے پہلے موقع تو مل جائے کھیلنے کا. تو یہاں پر ایک اندھیر نگری لگی ہوئی ہے, اور فیڈریشن جو ہے, ایسوسیشن ہے, ان کا اپنا ایک مقام ہے, اپنی ایک ورکنگ ہے, نو ڈاؤٹ. وہ ایک الگ کام کر رہی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ ہم سے جو ایسوسیٹ ہے وہ سینسی ہے, ہم سے جو ایسوسیٹ ہے وہ ماسٹر ہے. ایسا نہیں ہے. ماسٹر وہ ہے جو کراٹے کے علم کو جانتا ہے, کراٹے کے علم کو جس سے سیکھا ہے, کس سے سیکھا ہے. اب میں یہ بولوں کہ میں نے پاکستان میں, سندھ میں, کراچی میں, پنجاب میں فلاں کسی سے سیکھا ہے, تو میں نے یقیناً وہ سیکھا ہوگا جو محدود علم پاکستان میں ہے. میں یہ کلیم کرتا ہوں, اور میرے پاس سرٹیفکیشن ہے, میرے پاس لائسنس ہے, میرے پاس کئی جاپنیز ماسٹروں کے ساتھ تصویریں ہیں کہ میں نے جاپنیز ماسٹروں کے ساتھ بھی ٹریننگ کی. الحمدللہ میرے اپنے ماسٹر خود فلپین کے ہیں, جو علم انہوں نے سیکھا مجھے سکھا دیا. اب میں فردر آج بھی ٹریننگ کر رہا ہوں. میں اپنے آپ کو آج بھی ماسٹر نہیں سمجھتا, جبکہ آج مجھے ابھی کچھ ہفتوں پہلے مجھے جو ہے شہان کی ڈگری ملی ہے. اس کے لیے یہاں پر اتنے لوگ رو رہے ہیں کہ شہان یہ ہمارے سامنے کا بچہ ہے, اس کی تو یہ ایج ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ہمارے گھر میں ایک بچہ پڑھ رہا ہے, ہم لوگ میٹرک کس سن میں کر چکے ہیں,
وہ بچہ آج پڑھ کے انٹر کے بعد گریجویشن کر رہا ہے, کیا وہ بندہ فیک ہے؟ وہ بندہ اس میں فیک نہیں ہے, وہ بندہ پڑھ رہا ہے, مستقل محنت کر رہا ہے. آپ ایجوکیٹ اگر ہیں تو اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ فیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس علم کو جانتے نہیں ہیں, آپ نے وقت گزارا, ایسوسیشن سے اٹیچ ہوا ہے, ایسوسیشن کی ایونٹ کے اندر آپ دکھے, اور دکھنے کی وجہ سے آپ کو لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ بندہ ایونٹ کے اندر ہے تو یہ جینین ہے. نہیں, یہ ثبوت نہیں ہے جینین ہونے کا. آپ کا علم بہت اہم ہے. میں چیلنج کرتا ہوں پورے پاکستان کو کہ اگر وہ جینین ہے تو وہ اپنا پورا سلیبس لائے, اور سلیبس وہی ہونا چاہیے جو پنجاب, پاکستان, سندھ, کراچی کا نہیں بلکہ جاپان اور گیناوا کا ہو. اگر وہ جیپنیز سسٹم کرتا ہے, بارڈو کرتا ہے, تو اس کا تعلق برما سے ہے, تو برما کا سلیبس یہاں موجود ہو. یہ نہ ہو کہ برما کا سلیبس کچھ اور ہے, کراچی کا سلیبس کچھ اور ہے, اللہ معاف کرے پنجاب کا سلیبس کچھ اور ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کو جو اچھی چیز آپ کو ٹی وی سے مل گئی, آپ نے وہ ڈالی, سکھائی. آپ نے جو سیکھا کسی اور سے سکھایا, تو علم کہاں گیا. اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں, سندھ کی اپنی ثقافت ہے نا. کراچی کی اگر بات کرتے ہیں, مہاجر ایک صوبے کی بات کرتے ہیں, ثقافت ہے نا. نہیں نہیں, یہ کراچی اور سندھ سے میں کچھ سمجھ نہیں رہا آپ کی بات. مطلب میرا یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ, ایک سندھ جو ہے ایک ثقافت ہے, سندھ کی اپنی ایک جینے کا طریقہ ہے. ایک ارلی اسٹیج اگر آپ دیکھیں تو کئی سو سال پرانا ایک اس کا ٹریڈیشن ہے. ٹریڈیشن, لیکن یہ کیپٹل تو ہمارا ہی ہے نا کراچی. بالکل, یہ ایک ہے. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ لائف اسٹائل جو ہے آج بھی وہی چلتا آ رہا ہے. ٹریڈیشن دکھ رہا ہے, ہمیں صحیح. ٹریڈیشن دکھ رہا ہے. اگر ہم اس کے ٹریڈیشن کو چینج کر دیں, ہم سندھ کو چینج کر دیں, یورپ بنا دیں عملی طور سے, تو کیا آپ اس کو سندھ کہیں گے؟ آپ کبھی سندھ نہیں کہیں گے. آپ کو کہیں یہ تو سندھ جو ہے برباد ہو گئی, یورپ ہو گیا. تبدیلی لے کے آ گئے ہم لوگ. یہ آپ کا خیال ہے. عامر, آپ کی طرف آؤں گا. جیسے دانش بھائی کہہ رہے ہیں کہ فیک ماسٹرز بھی آ گئے. ان فیک ماسٹرز کے حوالے سے ان کے آنے کے بعد کراٹے کو کتنا نقصان ہوا ہے, میں اس سے آپ کا جواب لوں گا, لیکن ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین, پروگرام سلسلے کے جاری دار رکھو, ملوں تھا ایک مختصر سائی کا پوئے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام سلسلے کے اتنا ہی رکھتے تھا بتاؤں جی تشریح سی. عامر, میں نے آپ سے وقفے سے پہلے پوچھا کہ یہ فیک اور جینیون, ان میں ایک تو فرق کیا ہے, اس کو ذرا واضح کریں, اور ان فیک لوگوں کے آنے سے کراٹے کو کتنا نقصان پہنچا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے اپنا ہم لوگ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ آواز اٹھاتے ہیں. اچھا, لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے. میں نے انٹرنیٹ پہ بھی, سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ لوگ بولتے ہیں کہ آپ اس بات کو کیوں بتاتے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر جو بندہ صحیح کام کر رہا ہے, ہمیں اپنی بڑائی کے لیے ہم یہ بات نہیں بتا رہے کہ ہم اچھے ہیں باقی سارے برے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 1990 میں کراٹے اور مارشل آرٹ کی شکل الگ تھی, سن 2000-2005 میں اس کی شکل الگ تھی, کرنے والے پریکٹیشنر زیادہ تھے. ان فیک لوگوں کے چکر میں آنے کے جیسے انہوں نے کراٹے ہی چھوڑ دی, مارشل آرٹ ہی چھوڑ دیا. صحیح ہے کہ ہم تو زندگی میں کریں گے ہی نہیں. صحیح ہے, ایک اگر کوئی شخص تیار نہیں ہے, آپ اس کے پاؤں پہ, صحیح ہے, آپ بیس بال کا ڈنڈا توڑو گے, یا اس کے سر پہ آپ مٹکا مارو گے, صحیح ہے, یا اس کو آپ بولو گے کہ آپ اس اینٹ کو توڑو, وہ اس کے قابل نہیں ہے. صحیح ہے, صرف اپنی آپ پروموشن کے لیے, اپنی ڈیمونسٹریشن بنانے کے لیے, جس کا آپ کو خود نہیں علم کہ آپ کو اس کی کیا ٹریننگ دینی ہے, تو وہ کیا خاک بنے گا. صحیح ہے, پلیئر, وہ پلیئر تو بنے گا ہی نہیں کہیں سے. وہ یا تو وہ جاہل لڑاکا بنے گا, صحیح ہے, یا تو وہ کوئی ڈکیت بنے گا, یا تو وہ کرمنل بنے گا. اگر وہ غصے والا ہوا, اگر اس کی ہڈیاں صحیح سلامت بچ گئیں, وہ پلیئر نہیں بن سکتا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جہاں پریکٹیشنر 50-60 ہزار تھے, وہ آج میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر 8-10 ہزار بچ گئے ہیں, اور یہ ختم ہوتے جائیں گے. اور آپ یہ دیکھ لیں فیوچر, ابھی کی کرنٹ مثال آپ دیکھ لیں کہ مکس مارشل آرٹ کیا ہے. صحیح ہے, لوگوں نے اس کو اسٹائل بنا لیا. سر جی, مکس مارشل آرٹ تو اسٹائل ہی نہیں ہے. صحیح ہے, یہ ایک UFC, ایک انٹرنیشنل ایک گیم ہے جو کیج فائٹ ہوتی ہے. صحیح ہے, اس کو مکس مارشل آرٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جوڈو کا بھی آ گیا, جوجٹسو کا بھی آ گیا, کراٹے بھی آ گئی, باکسنگ, جس نے باکسنگ کرنے کے لیے آ گیا وہ اپنے انداز سے لڑ رہے ہیں. تو مکس مارشل آرٹ کا تو ایونٹ ہو گیا, لوگوں نے یار اس کو اسٹائل بنا لیا. آپ یہ جہالت کی انتہا دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹائل ہے مکس مارشل آرٹ. MMA کوئی اسٹائل تھوڑی ہے, وہ تو ایک پلیٹ فارم میں لڑنے کا طریقہ ہے کہ بھائی آپ جس بھی طریقے کو, آپ اسٹریٹ فائٹر ہی ہو, آپ اس کیج میں آ کے لڑو گے, جو آپ نے مارنا ہے مارو. تو یہ ایک سسٹم ہے, یہ کوئی اسٹائل نہیں ہے. تو مطلب یہ نقصان ہی دے رہے ہیں کراٹے کے حوالے سے جو فیک لوگ ہیں. یہ ظاہر سی بات ہے, اپنا نقصان ہی دیں گے جب انہیں سکھانا ہی نہیں آئے گا کچھ. اور ان کا پلیئر, اب میں آپ کو مثال دوں کہ اگر میں فیک ہوں, صحیح ہے, اور میں کسی بچے کو سکھا رہا ہوں, اور وہ کنٹینیوسلی ایک ایونٹ میں جاتا ہے, نمائندگی کرتا ہے, اور وہ 8 سال سے ہار نہیں رہا, بری طریقے سے ہار رہا ہے, اسے کرنا ہی نہیں آ رہی چیز, تو وہ ڈسارٹ ہوگا نہیں ہوگا. وہ تو بولے گا نا کہ یار یا تو میں جہاں پہ سیکھ رہا ہوں تو مجھ میں کمی ہے, یا میں جہاں سیکھ رہا ہوں وہاں میں نے اپنے 8 سال زندگی کے جو ضائع کیے میں نے. تو وہ بولے گا میں خیر آباد کرتا ہوں اس چیز کو. اور اس کے بعد ہمارے یہاں, میں اب ڈپارٹ کے نام نہیں لوں گا, میں نے ایسے ایسے ڈپارٹ دیکھے ہیں کہ 7-8 ہزار پہ تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں, اور اتنا پریشر ڈالتے ہیں پلیئر کے اوپر کہ آپ نے گولڈ مارنا ہے, گولڈ نہیں مارا تو آپ کا جو ہے وہ راستہ, آپ اپنا ناپا راستہ, آپ کے بدلے کی سوال کھلائیں گے. کیا پلیئر بنے گا؟ ایک 6-7 ہزار کی تنخواہ کے لیے وہ اپنا خون پسینہ بہاتا ہے,
صحیح ہے. اور اس کے بعد اگر وہ ہار جائے, میرا اپنا دوست ہے جو اس ڈپارٹ کے اندر, ایک بڑے ڈپارٹ کے اندر تھا, وہ برونز ہوا, اس کو فارغ کر دیا اس کو, مطلب فارغ اس سینس میں کہ اس کے بدلے نیکسٹ ایئر دوسرے نے کھیلا جا کے. اب وہ ماشاءاللہ باہر ملک گیا, وہ باہر ملک جا کے وہ اچھے طریقے سے کھیل رہا ہے. اچھے طریقے سے. اچھا ابھی مارشل آرٹ اور کراٹے کی کیا کنڈیشن ہے پاکستان کے اندر دانش بھائی؟ یہ آپ میرے اسٹائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا آل اوور بات کر رہے ہیں؟ آل اوور بات, اور اپنے اسٹائل کو بھی اس میں ایڈ کر دیں. میں اپنے اسٹائل کی بات کروں گا. اوکیناوا شوزن کراٹے جو ہے, یہ جتنی بھی مارشل آرٹ دنیا میں آپ آج نام سن رہے ہو, آج جو نام لیے گئے ہیں اور جو نام نہیں لیے گئے, ان سے بھی پرانی ایک ہسٹری ہے جو کم از کم 350-400 سال پرانی ہے. اس وقت ایک اسٹائل اوکیناوا کے اندر, چائنا اور ڈفرینٹ ریفیوجیز جو تھے, وہ اوکیناوا ایک آئلینڈ ہے بیسکلی جاپان اور چائنا کے درمیان. وہاں اوکیناوا کا جو آئلینڈ ہے وہاں مارشل آرٹ کراٹے جو ہے پیدا ہوئی ہے. اور وہاں پر جو اسٹائل تھا کراٹے, ہم جو لفظ یوز کرتے ہیں, یہ کراٹے بھی نہیں تھا اس وقت. شوزن ریو ایک اسٹائل ہے جو وہاں سکھایا جاتا تھا, اور وہاں لوگوں کی جو ہے ریکریشنل اور ڈفرینٹ جو ایکٹیویٹی تھی ان کو پروموٹ کر کے ایک ہیومن باڈی کو جو ہے بہت اسٹرانگ بنایا جاتا تھا. اور اس کا خالی اسٹرانگ ہونے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ توڑ پھوڑ کرے, وہ ایک بہترین انسان تھا دنیا کا. پھر 19 سینچریز کے اندر کراٹے کا نام دیا گیا آفٹر ورلڈ وار, جب جاپان نے اور امریکہ نے جو ہے چائنا اور اوکیناوا پہ حملہ کیا, ہیروشیما وغیرہ بھی سنا ہوگا, تو یہ کراٹے ریفارم ہوئی اور جاپان کے اندر آ کے پھر یہ ایک نئی شکل اختیار کر گئی. بیس وہی ہے پرانی. الحمدللہ ہمارے پاس جو اسٹائل ہے وہ 350 سال پرانا, جو ہم بات تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے کہ ٹریڈیشن, اور ہم بات کرتے جدید پرانا, وہ اسٹائل ہم یہاں لے کے چل رہے ہیں. ڈائریکٹ سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے, ڈائریکٹ لائسنس ہمارے پاس ہے. پاکستان مطلب شورنیوں کے حوالے سے آپ ہی ان کی اتھارٹی ہیں؟ میرے والد صاحب اس کے یہاں فاؤنڈر ہیں اور میں بھی اس کی اتھارٹی ہوں یہاں پہ. پاکستان میں کئی لوگ یہاں پہ آج کل کلیم کر رہے ہیں کہ ہم بھی یہ اسٹائل کر رہے ہیں, ہمیں ایسوسیشن یا کئی یورپ سے کہیں سے ہمیں کوئی ایفیلیشن مل جائے اس کی کہ ہم بھی کرنے لگیں. تو یہ اتھارٹی نہیں ہے کسی کے پاس, کیونکہ وہاں کا ڈائریکٹ لائسنس میرے پاس ہے. اب جو 2 نمبری پہلے ہوتی ہے یہ میں بھی دوبارہ ہو جائے, لیکن وہ پھنس جائیں گے, کیونکہ جاپان کونسلیٹ کے اندر واحد میں بندہ ہوں, اور ایک کوئٹہ سے بھی کچھ لوگ ہیں, چنگیزی کا نام ہے مجھ سے یاد نہیں آ رہا, تو 2-3 لوگ ہیں جاپان کونسلیٹ میں ہیں اپنی جاپان فیڈریشن کے حوالے سے. باقی پاکستان کا کوئی بندہ, کوئی فیڈریشن نہیں ہے. یہ جاپان کونسلیٹ میں ہمارا ایونٹ بھی لاسٹ ٹائم ہو چکا ہے, اور بھی ایونٹ آئندہ. اچھا دوسرا میں نے آپ کا دیکھا ہے تقریباً آپ کے پروگرامز میں میں بھی آتا رہا ہوں, ان میں خاص طور پر آپ جو ہے وہ اس ملک سے باہر کے ایسے ماسٹر بھی بلا لیتے ہیں, لیکچر وغیرہ بھی کرواتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو. تو اس کے حوالے سے پورا مینیج کرنا خرچے کا حوالے سے وہ کہاں سے آپ ڈونیٹ کرواتے ہیں, کیسے ہوتا ہے؟ اصل میں ہم نے جینرلی محبت خود کی ہے, تو پھر محبت مانگے کسی سے کیوں؟ تو جب محبت ہم نے ایک اسٹائل سے کی ہے, ایک سسٹم سے کی ہے, تو اس کی پروموشن بھی کریں گے. جب حال اب اتنا برا دیکھا کہ اب نظر کچھ بھی نہیں آتا دور تک, اور آئندہ بھی نہیں آئے گا, تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کرنا ہے تو اپنے بل پہ کرنا ہے. ٹیچنگ کرنی ہے خود کرنی ہے, پروموشن کرنی ہے خود کرنی ہے. اور یہ پروموشن خالی اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں, اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں کر رہے ہیں, یہ پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے جو ہے ہم نے اوپن کیا ہوا ہے. ہمارے دروازے کھلے میں, ہم اگر ایونٹ کراتے ہیں, سیمینار کراتے ہیں. آپ نے دیکھا لاسٹ ٹائم بھی ہم نے انٹرنیشنل لیول کا ایونٹ کروایا تھا, اور اس میں باہر سے لوگ بھی آئے اور پاکستان کے لیول کے لوگ بھی کرتے ہیں. تو وہ ڈاکٹرس نیچے کوئی بھی نہیں تھا جو آپ پڑھا رہے تھے. کیا پڑھا رہے تھے؟ باڈی میکینزم, باڈی سائنس پڑھا رہے تھے. مارشل آرٹ سائنس میں نے خود پڑھائی, ہسٹری میں نے پڑھائی. اس لیے پڑھائی تاکہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, اتنا عام کر دیں مارشل آرٹ کو کہ یہ جو فیک لفظ ہے نا یہ ختم ہو جائے دنیا سے خود ہی. ہر ایک بچہ خود مجھ سے بول رہا کنڈیشن ہے. کیا ہے کراٹے کی اور اس مارشل آرٹ کی کنڈیشن کیا ہے ابھی؟ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ ارننگ کریں, آپ کما لیں, آپ اس کو جو ہے ایک دھندا بنا لیں, آپ جو ہے وہ ایک سیاست بنا لیں. اور آپ یہ میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں جو پریکٹیکل آپ خود دیکھ سکتے ہیں. پورا پاکستان یہ اسکولوں کے حوالے سے جو چل رہا ہے, کچھ ماسٹر بیٹھے ہوئے وہاں پر, جب میں جاتا ہوں یہ پاکستان اسپورٹس کلب میں تو وہاں پر بھی سکھانے والے لوگ آ جاتے ہیں, 10, 15, 20, 1500, 2000 منتھلی فیس لیتے ہیں. اس قسم کی سکھیا ہو رہی ہے اور کوئی کہیں پر کچھ چیز نظر آ رہی ہے؟ ایک دفعہ میرے ساتھ اپنا یہ ایکسپیرینس ہوا کہ میں ایک بار, بلکہ میں نام لوں گا اس اسکول کا, میں بگن ہاؤس سسٹم کے اندر گیا. اب میں وہاں پہ انٹرویو دیتا ہوں, میری جو سرٹیفکیشن اور فائلنگ ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ آپ 1 گھنٹے تک تو خالی اس کو پڑھتے رہیں تو ٹائم آپ کا گزرے گا نہیں, بہت لمبی ہے. اس نے اس کو بھی نہیں دیکھا, اس نے کہا کہ آپ کے کیا چارجز ہوں گے, یہ وہ. میں سب سے بات کر لیا, فائنل کر لیا. اس کے بعد اس شخص, میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا, مجھ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے بھی بہتر ایک شخص یہاں سکھاتا رہا ہے. مطلب میرے منہ پہ مجھے جو ہے کہہ رہا ہے کہ آپ سے بھی بہتر ہے, مجھے دیکھا ہی نہیں اس آپ نے. چلے جاتے بعد میں کہتے تو میں اس شخص کو جانتا تھا, اچھا, پرسنلی میں جانتا تھا, اور میں اس کے کلب میں جا کے اس کے اسٹوڈینٹس کو دوستی میں سکھا چکا ہوں. اس کو وہ چیزیں نہیں آتی, میں جا کے سکھاتا تھا اس کے کلب میں.
مجھے اتنا افسوس ہوا, میں یہ کہنے کا تو مطلب کہ ملکی لیول پہ, ملکی سطح پہ کوئی آپ کو اس قسم کا کوئی کلب نظر آتا ہے یا آفیشلی طور پر کوئی ٹیم نظر آتی ہے پاکستان کے اندر؟ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا مارشل آرٹ ایک الگ چیز ہو گئی ہے, کراٹے سسٹم ایک الگ چیز ہو گئی ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, اچھے پریکٹیشنرز کو دیکھ رہے ہیں, چیمپئن ہے, ٹھیک ہے چیمپئن ہے, اور واقعی ہمارے ملک کی سرمایہ ہے یہ چیمپئن جتنے بھی ہیں, چاہے وہ کسی فیلڈ کے بھی ہوں. چیمپئن کیا کرتا ہے, چیمپئن اس گیم کی اسٹریٹجی کو جانتا ہے, مارشل آرٹ کی تھیوری کو تو نہیں جانتا ہے, ہسٹری کو تو نہیں جانتا ہے, مارشل آرٹ کی جو جسے کہتے ہیں کریم ہے وہ تو نہیں جانتا ہے, وہ ایک ایونٹ کو جیتنا جانتا ہے. وہ ڈائریکٹلی ایک کلب کھولتا ہے اور ایک ایونٹ کو جیتنا سکھا دیتا ہے اپنے آنے والے اپ کمنگ پریکٹیشنرز کو. تو ہم اس سے مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ وہ کہہ میں تو ایونٹ جتنا سکھا دیتا ہوں. اب آپ بتائیں کتنا مشکل ہو جائے گا ایسے شخص سے یہ کہنا کہ تم فیک ہو. تم فیک ہو, یہ کہنا بڑا مشکل بھی نہیں بلکہ ناممکن ہے. اور جیسے آپ کے سامنے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ سے بڑا ماسٹر بھی ہے موجود ہے, تو مطلب اس قسم کی بڑی وہ ہوتی ہے. اچھا عامر, آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک ہی وقت تیر اندازی بھی سکھا رہے ہیں اور ابھی انسٹرکٹر بھی ہیں کراٹے کے حوالے سے, کیا مطلب کہ کر رہے ہیں؟ یہ تو دونوں ڈفرینٹ چیزیں نہیں ہیں. ڈفرینٹ آپ دیکھا جائے تو نہیں ہے. بیسکلی ارلی ایجز میں اگر آپ دیکھیں تو ایک وارئر اگر ہوتا ہے تو اس کو تیر اندازی بھی آتی ہے, اس کو فائٹنگ کمبیٹس بھی آتی, اپنا جو فائٹنگ آرٹ جو ہوتا ہے یہ بھی اس سسٹم وہ سیکھتا ہے پورا. تو تیر اندازی سنت بھی ہے ویسے ہی ہماری ایک, اس کے اندر بھی ہے. تو مسلمانوں کے میں سمجھتا ہوں کہ خون میں ویسے یہ چیز فطرت ایک شامل ہے, اور یہ کسرت کرنا, ایکسرسائز کرنا, ٹریننگ اپنے آپ کو تیار کرنا ایک سنتی عمل ایک ہے. تو اس سے میں نے بڑا ایک متاثر ہو کے میں نے اس کو شروع کروایا, اور آج بھی میں جو ہے یہ ڈفرینٹ اسکولس کے اندر اس کی پروموشن کروا رہا ہوں جا کے. یہاں ایسوسیشن تو بنی ہوئی ہے لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وہ کام کہاں کر رہی ہے. مجھے ابھی تک ایسی کوئی چیمپئن شپس یا ٹورنامنٹ صاف سی باتیں نظر نہیں آئے. میں نے کراچی یونیورسٹی کے اندر جو ہے اپنا یہ خود ہی میں نے جا کے جو ہے بہت ہی ایٹ لو کاسٹ, مطلب اکوپمنٹ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے یہ, ایٹ لو کاسٹ میں نے کے یو کے اندر, بحریہ کالج کے اندر, صحیح ہے, سٹی اسکول پی ایف چیپٹر, اور بھی کافی جو بڑے بڑے نام ہے ابھی تو مجھے کافی یاد نہیں ہے, این سی سی کے اندر میں نے کرائی جا کے. میں نے آرچری اویئرنیس پیدا کر رہا ہوں. مجھے بڑا ایک افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے تھوڑی سی ترجیح جو ہے پیرنٹس وہ پڑھائی پہ زیادہ دیتے ہیں. پڑھائی نو ڈاؤٹ پڑھائی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن صرف پڑھائی بھی سب کچھ نہیں ہے. بچے کو آپ تھوڑا گھر سے نکالیں, تھوڑا اسے سکھائیں, دنیا دکھائیں اسے کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. صرف اسے کتابی کیڑا نہ بنائیں آپ. گلشن یا اس طرح کے جو ایک اپر مڈل کلاس اور ایک اس طرح کے جو ایریاز ہیں, میں نے دیکھا یہاں پہ اویئرنیس نہیں ہے آرچری کی, اور جو ایلیٹ کلاس ایریاز ہیں ادھر اویئرنیس زیادہ ہے. ٹھیک ہے, وہاں مجھے رسپانس اچھا ملتا ہے. یہاں اگر میں فری آف کاسٹ بھی کراؤں تو اس کے بعد بھی کوئی اویئرنیس نہیں ہے اس کی, وہ کرنا ہی نہیں چاہتے اس چیز کو. تو اس کی اویئرنیس میں صاف سے زیادہ ڈیولپ کر رہا ہوں ابھی. اویئرنیس کیسے ڈیولپ ہوگی یہ میں پوچھوں گا آپ سے وقفے کے بعد. ایک وقفے کا کاشن ہو رہا ہے. جی ناظرین, پروگرام میں سلسلے کے جاری تھا رکھوں ملوں تھا ایک مختصر سائی کا پوائنٹ. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام سلسلے کے اتائی اگتے تھا بداؤں جتنے پانا چلیو سے. جی عامر, وقفے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی خاص طور پر یہ تیر اندازی کے حوالے سے, کراٹے کے حوالے سے, ان چیزوں کے حوالے سے پوری سندھ میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ خاص طور پر کراٹے کا حال بھی مجھے بتائیں, اس کا فیوچر بھی بتائیں, اور پلیئرز بھی بتائیں کہ وہاں پر مطلب کہ کیا کر رہے ہیں. دادو کے اندر تو میں ایک دو دوست ہیں جو میسیجز وغیرہ کرتے رہتے ہیں کراٹے کے حوالے سے کہ ہم سیکھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اوور آل سندھ کی کنڈیشن کیا ہے؟ اوور آل سندھ کی کنڈیشن یہ ہے کہ دیکھیں, میرا ابھی تو انشاءاللہ فیوچر میں پلان ہے کہ میں شکارپور میں جو ہے ایک کلب اچھا سا بناؤں, اور وہ تھوڑا جدید کلب ہو اور کلب سے مختلف ہو, اور اس میں میں جو وہاں کے انسٹرکٹرز جو ہیں, کوچز ہیں, ان کو میں ویلکم کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کو جو ہے ہماری فیڈریشنز نے جو ہے تھوڑا پیچھے کر دیا ہے اپنا یہ شکارپور, دادو, ان جگہوں کے. وہاں کے انسٹرکٹر نو ڈاؤٹ وہ بغیر کسی جو ہے وہ لالچ کے اپنے اسٹوڈنٹ کو چیزیں سکھا رہے ہیں, لیکن وہ چیز نہیں سکھا پا رہے جو آج کی چیز ہے. اور اس میں غلطی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی ہے کہ ہم انہیں جو ہے وہ علم نہیں بتا رہے. اگر وہ پیچھے ہے تو ہم انہیں پیچھے اپنا چھوڑ رہے ہیں, انہیں آگے لانے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. اب آپ دیکھیں, ایک وقت تھا 2005, 6, 7 اور میں 2010 تک کہہ سکتا ہوں کہ ویسے پوری دنیا میں ایسا کہیں ہوتا نہیں ہے کہ ٹرائل صبح 9 بجے شروع ہوں اور رات کو 2 بجے ختم ہو. یہ ایک آپ سمجھے ناانصافی کر رہے ہیں پلیئر کے ساتھ, تھکا رہے ہیں اسے آپ. لیکن پلیئرز کا اتنا بڑا کرائیٹیریا تھا کہ صبح 9 سے لے کر رات 2-3 بجے تک کراچی کے ٹرائل ختم ہوتے تھے, اور اس کے ویری نیکسٹ ڈے سندھ کی ٹیمیں آتی تھیں, اور وہ بھی پورا اتنا ہی دن کور کرتے تھے. آج میں نے ریسنٹ ایک ٹرائل دیکھے, اس میں مجھے افسوس ہوا, افسوس ہی کہہ سکتا ہوں, افسوس ہی ظاہر سی بات ہوگا کہ اس گیم سے ہمارا ایک تعلق ہے اور لگاؤ بھی ہے.
25 या 35 लड़के होंगे पार्टिसिपेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था नेशनल के ट्रायल्स के लिए और ये प्रोविंशियल गेम के ट्रायल्स के लिए। उसमें से जो है वो सिलेक्टेड टीम थी, वो सिलेक्टेड टीम चली गई उसके अंदर और बाकी जो है वैसे ही तालियां बजाते हुए चले गए। मैं समझता हूँ 35 ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, 20 से 25 होंगे। अच्छा, बैनुल सूबाई खेलों के हवाले से? जी हाँ, बैनुल सूबाई खेलों के ट्रायल से वाले से, और इसके नेशनल चैंपियनशिप हुई थी आई थिंक मार्च के अंदर, तो उसमें जो उसके भी ट्रायल्स हो रहे थे फेब या मार्च में। तो हम लोग बिजी थे उसके अंदर, तो इस वजह हम अपने स्टूडेंट्स को नहीं भेज सके, हमारा अपना एक प्रोग्राम चल रहा था, तो इस चक्कर में हम लोग वहाँ अपने स्टूडेंट्स को नहीं भेजा। लेकिन मैंने पिक्चर्स देखी और जहाँ तक मुझे पता लगा कि 3 बजे ट्रायल शुरू हुए और 3:45, 3:30, 4 बजे ट्रायल खत्म हो गए। अब देखिए लेवल कहाँ से कहाँ आ गया, इसमें आप किसको कसूरवार कहेंगे? सही है हमारी। अच्छा, शिकारपुर के अंदर ये तो देखा है बॉडी बिल्डिंग के हवाले से हो गया, क्रिकेट के हवाले से हो गया, ये तो चीजें हैं। कराटे के हवाले से आप क्या मतलब तो देख दोबारा शुरू हो गया, खत्म हो गए थे, बीच में क्लब्स बंद हो गए थे। अच्छा। इस दफा मैं आप बता रहा हूँ कि मैं लास्ट 1-2 हफ्ते पहले गया था मैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि दोबारा वहाँ पे रुझान शुरू हुआ है, दोबारा क्लब शुरू हो गए इस शदीद सड़ी गर्मी के अंदर भी, जो आपको अच्छा, दूसरी चीजें ये भी नजर आ रही थी कि सिंध गेम्स के अंदर शिकारपुर की जो पार्टिसिपेट हुआ करती थी, क्योंकि मैंने भी तकरीबन जो डॉक्टर शाह साहब के दौर में हुई थी सिंध गेम्स, उनमें तकरीबन हमने कवर किया था उनको, उनमें आपकी पोजीशन क्या रही थी? और साथ में मैं तो यह भी आपसे पूछना चाहूंगा कि उसमें जो शिकारपुर पार्टिसिपेट हुआ करती थी बॉडी बिल्डिंग के हवाले से ले लें या कराटे के हवाले से लेते, कोई हिदायतुल्लाह नामी दोस्त थे हमारे, उसमें होते थे, अभी वो क्या कर रहे हैं शिकारपुर के अंदर खेल को प्रमोट करने के हवाले से? कोई उसका उनसे बेसिकली मेरा इतना राब्ता तो रहा नहीं है उनसे मेरा, लेकिन ये है कि उन्होंने एक टाइम पे बड़ी मेहनत की और वो एक मेरे ख्याल से एक उन चंद लोगों में उनका भी नाम आता है कि जिसने वहाँ पे जो है बगैर किसी लालच के जो प्रमोट करने की बड़ी कोशिश की और बड़ी जान लगाई कि यहाँ से जो है हमारे खेल और लड़के आगे निकले। लेकिन मैं आपको वही बोलूंगा ना कि एक चीज की ट्रेनिंग ही उनके पास नहीं मौजूद है। सही है, अब हमारा मुल्क है, सही है, वो काफी गेम्स में इंटरनेशनल लेवल पे जाता है, लेकिन वो यूरोप से पीछे होता है। क्यों? क्योंकि वो जदीद ट्रेनिंग के वसाइल नहीं है। वो सिंध गेम्स में आपकी पोजीशन मैं जानना चाहूंगा, वहां पर क्या कारकर्दगी रही? उसमें मेरे जूडो के अंदर मैं गया था, तो उसमें मेरा गोल्ड हुआ था सिंध गेम्स में जो है। और क्या कहते हैं कि उसके अलावा जो है मेरी सिंध के अंदर मेरी गोल्ड की पोजीशन थी, तो इसके बाद ऐसी बात है उसके बाद ही मैं नेशनल में सिलेक्ट हुआ था। क्योंकि आप सिंध में जब आप फर्स्ट आते हैं तो ही आप जो है आगे जाते हैं अपना नेशनल के लिए। अगर आप सिंध में सेकंड भी होंगे तो आप कैसे जाएंगे? सही। दानिश भाई, आपकी तरफ आऊंगा और आपसे पूछना ये चाहूंगा, मैं बल्कि जानना चाहूंगा कि एक हो गया मार्शल आर्ट, दूसरा हो गया कराटे, पता नहीं ये कितनी कितनी चीजें, ये खेलने के हवाले से, फाइट के हवाले से भी डिफरेंट है या सिर्फ नाम मुख्तलिफ है, काम वही है? मैंने आपको पहले शो में उसमें बताया था कि अर्ली एज में अगर आप मार्शल आर्ट की हिस्ट्री को देखें तो उस वक्त ये स्टाइल कोई भी नहीं था। सही। शोरेन रो कराटे जो थी वहाँ हो रही थी, उसका मकसद ये था कि वो लोगों को डेवलपमेंट ज्यादा दे सकें, लोगों के डेवलपमेंट दौरे जदीद में जी के हवाले से। मैं 350-400 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उसी तरह से जो है मार्शल आर्ट डिफरेंट जो आई है वो डिफरेंट फैमिलीज हैं। मिसाल के तौर मैंने कराटे सीखी, मैं उसका एक मास्टर बना, मेरी अपनी एक इमेज है वर्ल्ड के अंदर क्या वर्ल्ड में बोलूंगा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज वो और भी, वेरी सॉरी टू से कि आपको मैं रोक रहा हूँ, कोई चीजें आप अपनी भी तख्लीक करते हैं इसमें, या वो ही जो लिखा पढ़ा एक थ्योरी होती है वो आपको उसको जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, या कुछ अपने तरफ से भी ऐड करते हैं? कोई नई अपनी इजादात होती हैं आपकी इसमें? देखिए, इस हद तक तो इजादात तो हो सकती हैं कि मैं उसे लोगों के लिए आसान करने की कोशिश करूं। मिसाल के तौर पे जो ये कराटे यहाँ बनी है वो जगह खेत खलियान है, जंगल है, तो वहाँ पे ऊंच नीच है जमीन की, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ प्लेन फ्लोर है। मैं वहाँ पर ये प्लान कर सकता हूँ कि यार ये चीज अगर मैं यहाँ इस तरह से कराऊंगा तो हो सकता है घुटने खराब हो जाए। तो ये मेरी जाती, मैं कहता हूँ मेरी कला की ये तो आप करवाते हैं, मैंने देखा है कई आपके फुटेजेस वगैरह में कि आप कभी जबल के ऊपर खड़े हुए हैं, कहीं डेजर्ट पे हैं, कभी पानियों में हैं, तो ये तो आप करते रहते हैं। डिफरेंट फ्लोर के ऊपर हम ट्रेनिंग इसलिए करते हैं ताकि मसल्स की डेवलपमेंट जो है वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट न पड़े बॉडी के ऊपर। क्योंकि वो लोग तो करते थे अपनी मजबूरी में जहाँ रहते हैं वही करेंगे, हम तो शहरी लोग हैं, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज है, तो थोड़ा बहुत तब्दीली इस हद तक कर सकता हूँ। इल्म में कोई सब तब्दीली नहीं होती। यहाँ जो फेक का चक्कर है वो ये है कि सब कुछ मिला दिया, इधर से जो अच्छा लगा, टीवी से जो अच्छा लगा, फिल्मों से जो अच्छा लगा मिला के और सिखा दिया और उस पर वर्क करते हैं, मतलब कि मिक्स कर दिया है। और ये आज आप देखें मिक्स मार्शल आर्ट बन गया। सही सही, यही है मिक्स मार्शल आर्ट। अच्छा, मिक्स मार्शल आर्ट के बारे में तो मैं समझ गया। मुझे आप ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, खसूसन सिंध के अंदर, यूनिवर्सिटी लेवल पे ये मार्शल आर्ट की तालीम दी जाती है, नहीं दी जाती? वहाँ पर मतलब कि क्या हो रहा है? कॉलेजेस लेवल तक नहीं है तो क्या होना चाहिए? इस हवाले से आपकी जानकारी क्या है? यकीनन मुझसे सुनने वाले इत्तेफाक करेंगे, हर यूनिवर्सिटी वाला, हर डायरेक्टर यूनिवर्सिटी का,
کہ ایجوکیشن شروع میں نے آپ سے کہا تھا یہاں موجود ہی نہیں ہے مارشل آرٹ کی. جب ایجوکیشن موجود نہیں ہے تو پرووائڈ کیسے کریں گے یونیورسٹی, کالج اور کسی بھی ادارے کے اندر؟ تو وہاں پر صرف اس حد تک تو یہ کام ہو رہا ہے کہ کمپٹیشن کے لیے بچوں کو تیار کیا جاتا ہے, ان کو اسکالرشپ دی جاتی ہے, پھر وہ میڈلز ارن کرتے ہیں, ایونٹس کھیلتے ہیں. شروع میں وہ چل رہا تھا, آج بھی چل رہا ہے, اور یقیناً آئندہ بھی یہی چلتا رہے گا. اچھا, مطلب کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ایجوکیشن ہے نہیں تو پرووائڈ کیسے کریں گے آپ؟ اور ہے تو آپ مجھے بتا دیں کون سی یونیورسٹی کے اندر ایجوکیشن دی جاتی ہے؟ اس حد تک تو بولتے ہیں کہ جوڈو اٹھا کر پھینکنے کا کھیل ہے, کراٹے مارنے کا تو کھیل ہے, کراٹے ایمٹی ہینڈ. یہ تو آپ کو نیٹ سے ڈیفینیشن مل جاتی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ آپ کو سسٹم تو پرووائڈ کریں. سسٹم یہاں سے بات کی تھی نا کہ ٹریڈیشن ہے, پرووائڈ کریں کہ آپ کس سسٹم کے بہاف پہ مارشل آرٹ پروموٹ کر رہے ہیں. ہوگا کیا ابھی فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں فی الحال تو اپنی طرف سے کام کر رہا ہوں. فیوچر تو بہت برائٹ دیکھنا چاہیے انسان کو, اور دیکھ نہیں رہا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن دیکھنا چاہیے. میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کروں. پاکستان کا واحد فیڈریشن ہماری ہے جو جاپان سے ایفیلیٹ ہے, اوکیناوا سے ایفیلیٹ ہے, اٹلی سے ایفیلیٹ ہے, اور فلپین سے ایفیلیٹ ہے. اگر آپ میرے فیس بک پہ جائیں گے رنشی رام خان کے نام سے جو آئی ڈی ہماری ہے, تو آپ وہاں جا کے دیکھیے گا کس قدر بہترین کمنٹس کیے جا رہے ہیں اور کس طرح ہمیں پروموٹ کیا جا رہا ہے, اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان میں کوئی اتنا وہ نہیں کرتا ہے ایک دوسرے کو, آپ کو پتا ہی ہے ٹانگ کھینچنے کا ایک رواج ہے ہمارے یہاں. لیکن ورلڈ سے ہمیں جو رسپانس مل رہا ہے, شاید ہی پاکستان کے کسی کلب کو, کسی فیڈریشن کو, کسی ایسوسیشن کو ملا ہو. صحیح. عامر, آپ کی طرف آؤں گا. پوری سندھ سے جب آپ کو ظاہری بات ہے کہ مبارکباد بھی ہوئی ہوگی دوستوں سے, یہ وہ جب آپ چیمپئن بنے ہوں گے, تو ابھی آپ کا ان فیوچر کیا ارادہ ہے؟ اور مجھے ذرا یہ اپنے ماضی کے جو حسین لمحات تھے وہ بھی ذرا شیئر کیجیے گا کہ مطلب کہ کتنی خوشی محسوس ہوئی تھی, اور اس کو آپ آگے کتنا لے کے جائیں گے, کہاں تک جائیں گے, اور پوری سندھ کے حوالے سے آپ کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے, ایک انسان جب پورے سال محنت کرتا ہے اور اسے سال کا ایک ٹورنامنٹ ملتا ہے جو کہ بہت بڑا اس کے لیے ہوتا ہے, ایک میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل سے کم کی فیلنگ نہیں ہوتی ہے یہ. کیونکہ جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم رنگ سے باہر بیٹھے ہوئے جو ہے ان جو پلیئرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو نیشنل کھیل رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے لیے وہ اسٹارز ہوتے ہیں. اور جب ہم اس رنگ کے اندر اترتے ہیں اور اس میں اگر جیتتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی خوشی ہوتی ہے, یہ لفظوں میں تو بیان نہیں ہو سکتی. صحیح. اور فیوچر جہاں تک یہ ہے کہ اب فیوچر رہتے ہوئے اپنا میں انسٹرکشن دے رہا ہوں اور سکھا رہا ہوں, تو میرا یہی ہے کہ انشاءاللہ جو میرے اندر جو علم ہے اور جو مجھے سر دانش نے سکھایا, جو میں سیکھتا آ رہا ہوں, ان سے انشاءاللہ سیکھتا رہوں گا, اس کو میں اچھے طریقے سے آگے اور اسی ایمانداری اور نیک نیتی کے ساتھ جس طرح میں سیکھا میں اور جس طرح مجھے سکھائی گئی, میں آگے اس کو ٹرانسفارم کر سکوں. اچھا, سندھ گیمز نہ ہونے کے حوالے سے پلیئرز کو کتنا نقصان ہوا ہے, اور ساتھ میں مجھے یہی بتائیے گا کہ شاہ صاحب کے جانے کے بعد کوئی بھی ریگولر بنیادوں پر اسپورٹس کی منسٹری سندھ کے اندر نہیں ہے, اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے یوتھ کو؟ سر آپ دیکھیں نا کہ نقصان کیسے نہیں ہوگا. پہلے سال کا ایک ایونٹ ملتا تھا نیشنل چیمپئن شپ, تو یہ امید ہوتی تھی کہ ایک سندھ گیمز بھی مل جائے گا. اب اگر سندھ گیمز نہیں ہوگا, ہمارے پاس ایک ٹارگیٹ نہیں ہوگا, پلیئروں کے لیے ٹارگیٹ نہیں ہوگا. اور جہاں تک میں نے بھی ریسنٹلی مجھے سنا, مجھے کنفرم نہیں ہے, لیکن جہاں تک مجھے سننے میں آیا تھا کہ اس دفعہ نیشنل چیمپئن شپ میں جو ٹیم گئی تھی, آپ دیکھیں فنڈز کا یہ حال ہے پیچھے گورنمنٹ سے کہ ٹی اے ڈی اے تک نہیں ملا. ٹی اے تک کیا کٹ نہیں مل رہی ہے؟ صحیح ہے, ٹی اے ڈی اے نہیں ملے گا اور کٹ نہیں ملے گی, تو آپ دیکھیں کہ وہ مانا کہ امیچور اسپورٹس ہے, یہ پروفیشنل اسپورٹس نہیں ہے, لیکن امیچور اتنا امیچور نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل ہی جو ہے وہ, یہ صرف کراٹے کے حوالے سے نہیں کہہ رہا میں, ادروائز جو دوسرے کھیل ہیں نا ان کے حوالے سے بھی بین الصوبائی گیمز کے اندر شرٹیں نہیں ملی ہیں ابھی تک. اب آپ دیکھیں تو کہاں سے اپنا کون سے جو امیچور اسپورٹس ہیں, کیا پیغام آپ کا پیغام کیا ہوگا؟ میں چاہوں گا کہ مختصر ہو کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ابھی ختم ہونے کو ہے. میرا پیغام تو سب کے لیے یہی ہے کہ ایک تو سب اپنا دل و جان سے محنت کریں, اور یہ سوچ کے محنت کریں کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مارشل آرٹ جو ہے ایک ویسے ہی دوسروں کو مدد دینے کے لیے کھیل نکلا تھا یہ, تو یہی سمجھیں کہ ہم مارشل آرٹسٹ ہیں, ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے. باقی میں یہ کہوں گا کہ میری ریکویسٹ ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے اسپورٹس کے مطابق تھوڑا سا جاگ جائے, دیکھیے کہ سندھ میں کیا حال چل رہا ہے, اور پاکستان کی گورنمنٹ بھی جو ہے ایک مخصوص اسپورٹس کو چھوڑ کے جہاں سے رسپانس تو مل رہا ہے, ملے نہ ملے وہ ایک الگ چیز ہے, باقی میں بھی پلیئرز وہی ہیں, وہی پلیئر جو ہے پاکستان کا جھنڈا دوسرے ملکوں میں جا کے لہرا رہے ہوتے ہیں, کہ صرف ایک کرکٹر یا ہاکی یا یہی پلیئرز صرف پاکستانی کا جھنڈا نہیں لہرا رہے, دوسرے ایسے اسپورٹس مین بھی جھنڈا لہراتے ہیں جا کے. دانش بھائی, آپ سے میں چاہوں گا کہ مختصراً اپنا پیغام دیں. دیکھیں پیغام تو بہت فارمل دوں گا میں انشاءاللہ, لیکن یہ ہے کہ دو قسم کی نمائندگی ہوتی ہے ملک کی, ایک عزت کی, ایک بے عزتی کی. بے عزتی کی تو آپ شاید امید نہیں کریں گے, ہم عزت کی سوچیں گے, ہم بھی عزت کی سوچتے ہیں. ایک چیمپئن اگر کہیں لڑکے آتا ہے, جیت کے آتا ہے, میڈل ارن کرتا ہے, کوئی پوزیشن لے کے آتا ہے, تو وہ پاکستان کے لیے بڑا فخر ہوتا ہے. لیکن دوسرا ملک اس کے لیے کیا سوچتا ہے؟ چیمپئن سوچتا ہے, وہ اپنی ہار سوچتا ہے, تو اس کے دل میں ہمیشہ ایک فاصلہ ہوتا ہے. میں پاکستان کا واحد بندہ ہوں الحمدللہ جو پاکستان کے نام کو اس وقت آئندہ بھی انشاءاللہ ہوتا رہے گا ایسا
इज्जत बना कर आता हूँ। पाकिस्तान का झंडा इस तरह लहरा रहा हूँ कि पहले मार्शल आर्ट में मेडल अर्न करने की वजह से मैंने ये काम किया, अब मार्शल आर्ट की प्रमोशन के लिए कराटे की शो की प्लेटफॉर्म के जरिए मैं इस तरह से इज्जत बना रहा हूँ पाकिस्तान के झंडे की कि अपने कमेंट्स हैं उनके, अपने लेटर्स हैं मेरे पास जो आते हैं कि पाकिस्तान इज द बेस्ट यूनिट इन द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ दहशतगर्दी नहीं होती, कोई बुरे काम नहीं होता है, बल्कि प्रमोशन का वो काम भी होता है जो वर्ल्ड में कहीं और भी नहीं होता। तो ये एजाज है। सही, बड़ी मेहरबानी दानिश भाई, आमिर सिद्दीकी, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने टाइम निकाला और मेरे प्रोग्राम में आए। थैंक यू। थैंक यू जी। नाज़रीन, तव्हां असांजो जेको प्रोग्राम ॾिठो कराटे जे हवाले सां, शॉर्ट न्यूज़ जे हवाले सां, मार्शल आर्ट जे हवाले सां, साईं जो चवण त इहो हुयो त सभिनी शयुनि खे मिक्स कयो वियो आहे, हिकिड़ो मिक्सचर बणायो वियो आहे ऐं जेको जिथां खणे थो उतां जेकॾहिं का किक ॾिसे थो पियो कंहिं फिल्म में, उहा बि जेको आहे तो हिते मास्टर सेखारनि था ऐं उनखे नओं हिकिड़ो स्टाइल जो नालो ॾेई था छॾनि पिया। बहरहाल सिंध जे अंदरि या पूरे पाकिस्तान जे अंदरि हिन वक़्तु कराटे जे हवाले सां जेतोणीक सफ़र जेको आहे सो उहो पहिरें ॾाके ते हेठां ई खां हले थो पियो, पर हिन वक़्तु घुर्ज हिन ॻाल्हि जी आहे त रुॻो क्रिकेट या हॉकी खे प्रमोट न कयो वञे, बल्कि माना ही जेके ॿियूं रांदियूं आहिनि उन्हनि जे हवाले सां बि सरकार सोचे त जीअं जेको आहे सो ॿियनि रांदियुनि जे मैदान जा जेके रांदीगर आहिनि उहे बि अॻिते अची सघनि ऐं उन्हनि खे बि हिकिड़ो उत्साह मिले ऐं उन जे ज़रिए उन्हनि में बि मज़बूती पैदा थिए, उन रांदि खे उहे कंटिन्यू करे सघनि। उमेद त तव्हांखे असांजो अहिड़ो को प्रोग्राम पसंदि आयो हूंदो। इन दुआ ते त जिथे हुजो शाल ख़ुशि ऐं सलामत हुजो। पंहिंजे मेज़बान राय बपड़ खे ॾींदा इजाज़त, मोकिलाणी नाहे, सदाईं गॾु।